अस्सलाम वालेकुम साथियों, शादी या बर्बादी के क्लिप्स हमने अपलोड किए। अम्मी के साथ बात करने लगे थे, मियाँ साहब ने कुछ कहा तो उनको भी बीच में शामिल कर लिया। फिर बेटी का भी इस टॉक में हिस्सा लेना बहुत ज़रूरी था, चूँकि वो बिल्कुल ही अलग माहौल में पली बढ़ी है और बहुत से ऐसे डार्क पहलू हमारे माशरे के जो हैं वो उसकी नज़र से नहीं गुजरे हुए, ना उसने सुना हुआ है ना देखा हुआ है। फिर हमने अपनी बहू से भी कहा कि आए और बात करें साथियों के साथ और कुछ उस मुआशरे का नक्शा भी खींचे और कि आम तौर पर क्या हुआ करता है। हमने जो बातें की हैं वहाँ पर वो ओवरऑल बात की है कि यूँ होना चाहिए, यूँ होना चाहिए, ये होता है, ये होता है, ये होता है। यहाँ पर जिन साथियों ने कमेंट्स किए हैं, हम हर रात सोने से पहले वो पढ़ते हैं। हमें वो कमेंट्स पढ़ के बहुत हद तक ये अंदाज़ा हुआ कि बहुत से हैं, बल्कि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी दुनिया सिर्फ वहाँ तक है जहाँ तक उनकी नज़र जाती है। उनको ये पता ही नहीं है कि उससे आगे भी एक दुनिया आबाद है जो कि स्ट्रगल कर रही है। कुछ ने कहा कि माँ बाप बहुत सपोर्टिव हैं हमारे, कुछ ने कहा कि माशरा बहुत बदल गया, कुछ ने कहा आप किन ज़मानों की बात कर रही हैं, अब ऐसा नहीं रहा। कुछ ने कहा कि लॉ जो है अब हमारा साथ देता है, कुछ ने कहा कि ये सब कुछ जो है वो ड्रामों में होता है। और जितने कमेंट्स हमने इन टॉक्स पर से डिलीट किए हैं, हमारा नहीं ख्याल कि हमने किसी भी अपलोड पर इससे ज़्यादा कमेंट्स कभी डिलीट किए होंगे। बेशुमार ऐसी बातें, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सारी दुनिया होती है और इस किस्म की बात कर देना जो कि हकीकत पर मबनी नहीं है, मुनासिब नहीं है, क्योंकि बहुत से साथी जो हैं वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बहुत से साथियों ने ये भी कहा कि हल क्या है, इलाज क्या है, क्या किया जा सकता है। तो हम सिर्फ यहाँ पर यही बता सकते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें फ़ायदा दी गई या हमारी नज़र में क्या होना चाहिए एक सक्सेसफुल फैमिली का सिस्टम, कि घर में क्या होना चाहिए, दामाद के क्या हकूक़ होने चाहिए, पेरेंट्स के क्या फ़राइज़ होने चाहिए, बीवियों को कैसे होना चाहिए, शौहरों को क्या करना चाहिए, आपको अपने बच्चे किस तरह अच्छे तौर पर पालने चाहिए कि वो कल को बसें। तो बसने का मतलब ये नहीं है जो कि सिर्फ शौहर के साथ गुजारा करना या मारपीट सहना और उसका घर ना छोड़ना या उसके बच्चे पालते रहना और पैदा करते रहना। ये बातें जो हैं ये समझने की हैं, बहुत डीप हैं। और सबसे पहले तो माँओं को जो तरबियत करने वाली हैं अपने बच्चों की, उनकी अपनी तरबियत होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा बड़ी कमज़ोरी जो हमें अपने मुआशरे में दिखाई थी वो एक माँ की तरबियत में थी। ऑनेस्टली हमें ऐसा लगा कि वो बहुत सेल्फिश थी। हमने बारहा ये बात कही, हम पर्सनली एक ऐसे इंसान नहीं थे जिसको ज़माने की फ़िक्र होती, बिल्कुल भी नहीं, जिसके लिए ज़माना एग्जिस्ट करता ही नहीं, जो अपनी दुनिया में रहता है और अपनी आज़ादी से रहता है। हमें ऐसा लगा कि जब इंसान बोले तो वो सुनने की सलाहियत खो देता है, या वो सुन सकता है या वो बोल सकता है। हमें ऐसा लगा कि हमारे माशरे में बोलने वाले बहुत ज़्यादा थे और सुनने वाले बहुत कम थे। जब इंसान सुनेगा नहीं तो समझेगा कैसे? इंसान को ज़िंदगी को समझना बहुत ज़रूरी है, इंसान को रिश्तों को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ इनका गलत इस्तेमाल हुआ है, हमारे यहाँ समझा ही नहीं गया, हमारे यहाँ बोलने पे ज़्यादा फोकस रहा है और सुनने वाला कोई नहीं मिला है। लफ्ज़ है हकूक़ व फ़राइज़। हक आपका होता है, जो आपके हिस्से की चीज़ है वो आपका हक है, और फ़र्ज़ वो होता है जो आपने अगले की तरफ अदा करना होता है, दूसरे की तरफ। तो ये हकूक़ व फ़राइज़ जो हैं इनको समझना बहुत ज़रूरी था। हमारे यहाँ ब्लाइंडेड हैं लोग, हमारे यहाँ कोल्हू के बैल की तरह एक ही साइकिल में घूमने के आदी हो चुके हुए हैं। उनको पता ही नहीं लगता है कि वो कहाँ पर गलत हुए। हम यहाँ पर आज ये चाहेंगे कि हमने क्या समझा है ज़िंदगी से और हमें क्या सही लगा और क्या गलत लगा। जैसा कि हमने कहा कि हम एक ऐसे इंसान नहीं थे जिसको ज़माने की परवाह होती। आप देखें, हमारी ज़िंदगी देख लें, हमने अपने साथ अपनी अम्मी को रखा है और सारी ज़िंदगी रखा है। अब्बा जान को गुजरे तो 25 साल से भी ज़्यादा हो गया, और अम्मी 25 साल से हमारे साथ ही हैं। और बहुत एहसन तौर पर इस घर का सिस्टम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह चल सका है। हमारे बच्चे भी हैं और हमारे ग्रैंड किड्स भी हैं अब, यानी कि अम्मी परनानी और परदादी एक तरह से बन चुकी हुई हैं। हमारे माशरे में माँ बाप कहते हैं कि बेटी के घर नहीं जाना, उसके यहाँ का पानी नहीं पीना, उसके यहाँ का खाना नहीं खाना, बेटी से हमने लेना नहीं। ये बातें जो हैं ये हमने खुद अपने ऊपर वारिद की हुई हैं। हम खुद
یہ بیڑیاں پہن کر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ماں کا کوئی نہیں ہے، صرف ایک بیٹی ہی ہے، تو وہ اپنی ماں کا خیال رکھے. زندگی میں لڑکی کے پاس اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا ایک چانس ہوتا ہے صرف، جب اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ آئے اور وہ وہاں بھی آ ہی جائے. ہمارے یہاں کی جو بچی ہے اس کو 2 بار زندگی ملتی ہے. ایک وہ جب وہ اپنے والدین کے گھر میں پیدا ہوتی ہے، اور دوسری وہ جس دن وہ والدین کی دہلیز چھوڑ کر اپنے شوہر کے گھر جا بستی ہے. تو اصل زندگی جو ہے، زیادہ وقت جو ہے زندگی کا، اس نے وہاں گزارنا ہوتا ہے. وہاں پر اس نے پھر جڑ پکڑنی ہوتی ہے. تو ہم واحد اولاد تھے اپنی امی کی، اور یہ ہماری ذمہ داری تھی. ہم ایسے شوہر کے ساتھ کبھی بھی زندگی گزارنا پسند نہ کرتے کہ ہماری ماں اکیلی کہیں رلتی رہتی زندگی بھر اور ہم اپنے شوہر کا گھر بسا کے بیٹھے ہوتے. تو اپنی زندگی میں یوں سمجھیں کہ اپنے کلچر کے لحاظ سے ہم بالکل الٹے چلے ہیں. ہم نے اپنی والدہ کو رکھا. ابا جان کی وفات کو کوئی 25 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہوا ہے، اور امی نے زندگی ہمارے ساتھ ہی گزاری ہے. ہماری شادی ہمارے ننیال میں ہوئی. ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہماری شادی جو ہے وہ خاندان میں ہو، ننیال میں ہو یا ددیال میں ہو. ہم ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ ہم بیاہ کے غیروں میں جائیں. ہم اس دنیا کو جہاں ہم پیدا ہوئے تھے بالکل پیچھے چھوڑانا چاہتے تھے، اور ایک نیو سٹارٹ لینا چاہتے تھے اپنی لائف میں. جب کہ ہماری شادی ہوتی، ہمارے بڑے جو تھے انہوں نے ہم سے بات کی اور ہمیں کہا کہ تم اکیلی بیٹی ہو اپنی امی کی، اور امی کے نام کوئی پراپرٹی وغیرہ بھی نہیں تھی، کوئی گھر وغیرہ بھی نہیں تھا کہ اگر ابا جان کو کچھ ہو جاتا ہے تو امی کے سر پہ کوئی چھت ہی ہو. تو ہمارے بڑوں نے جو ہمیں سمجھایا، جب ہمارے لیے یہ رشتہ آیا ہمارے میاں صاحب کا، تو ہمارے بڑوں نے ہمیں بلایا. انہوں نے دیکھا، امی نے دیکھا کہ یہ ریلکٹنٹ ہے، یہ نہیں چاہتی کہ یہاں پر اس کا رشتہ ہو. تو انہوں نے پھر، ہمارے بڑوں نے ہم کو بلا کے کہا کہ تمہاری امی کی تم واحد اولاد ہو، ان کا کوئی سہارا نہیں ہے. تمہارے ابا میں اور تمہاری امی میں ایج ڈفرنس زیادہ ہے. خدا نخواستہ اگر تمہارے ابا کی آنکھ کہیں بند ہو جاتی ہے تو تمہاری ماں کا پھر کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا. اگر لڑکا تمہاری امی کے خاندان کا ہوگا تو تمہاری امی کا کوئی ٹھکانہ رہے گا. تو آپ دیکھیں کہ کتنے دور اندیش تھے وہ لوگ. اور انہوں نے بالکل صحیح دیکھا کہ ابا جان فوت ہوئے اور امی کہاں جاتی. اس وجہ سے پھر ہم نے اس رشتے پر ہاں کر دی، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ امی نے ساری زندگی اس گھر میں گزاری ہماری وجہ سے. تو یہ بات تھی کہ ہماری امی نے ساری زندگی ہماری وجہ سے اس گھر میں گزاری ہے تاکہ ہم عزت سے اپنے گھر کے ہو جائیں. تو معاشرے کے یہ بندھن تھے، مجبوریاں تھیں، ہم نے دیکھی اور ہم ان کے تھرو گزرے. ہم نے جب اپنی شادی شدہ زندگی میں قدم رکھا تو بہت دلیری سے رکھا، بہت بہادری سے رکھا. سوچا کہ جو ہوگا دیکھی جائے گی. بہت ینگ ایج میں ہماری شادی ہو گئی. ٹین ایجر تھے، فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ تھے. اپنی عمر سے ہم آگے پڑھے کیونکہ ہمیں غلط ڈیٹ آف برتھ لکھا کر اسکول میں داخل کرا دیا گیا تھا، کیونکہ ہم اکیلے ہی ہوتے تھے، سارا دن روتے رہتے تھے گھر میں اور ضد کرتے تھے کہ اسکول جانا ہے. تو وہاں پر اسکول والوں نے کہا کہ ابھی یہ بہت چھوٹی ہے، آپ ایئر آف برتھ جو ہے وہ غلط لکھا دیں، ہم اس کو بھرتی کر لیتے ہیں. تو یوں ہماری کلاس میں ساری بچیاں جو ہیں وہ ہم سے بڑی ہوا کرتی تھیں. اسی لیے ہم 18 سال کے تھے جس وقت ہم فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ تھے. ہم نے اپنا فائنل ایئر کمپلیٹ نہیں کیا، ہماری شادی کر دی گئی اور ہم ملک سے باہر چلے گئے. تو سب سے زیادہ جو لانگیسٹ سٹے ہے ہماری زندگی کا کسی ملک میں وہ آسٹریلیا کا ہے. لیکن جب ہم شادی ہو کے اپنے گھر سے نکلے تو ہم ایک باغی تھے. ہم نے یہ تہیا کر لیا کہ کوئی بھی چیز زندگی میں ہم آؤٹ آف ہینڈ نہیں جانے دیں گے، چاہے کچھ بھی ہو. اور ہم نے زندگی کو ایک چیلنج کے طور پر لیا. اور جب ہم نکلے اپنے پیرنٹس کے گھر سے تو ہم نے یہ سوچا اور یہ ٹھانی کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے اور اپنے کانوں سے سننا ہے اور بات کو سمجھنا ہے، معاملے کو سمجھنا ہے، اور ہمیشہ رائٹ اور رانگ میں فرق کرنا ہے. ہم نے ایک ایسا انسان نہیں بننا ہے جو گنگا کے بہاؤ کے ساتھ بہتا چلا جائے. تو آنیسٹلی آپ ہماری زندگی دیکھیں، ہم گنگا میں الٹے بہے ہیں. ہم نے اپنی امی کو رکھا زندگی بھر، اور ہم نے اپنی بیٹی کو بھی اپنے پاس ہی رکھا ہوا ہے، زمانہ دیکھ سکتا ہے، اور ہم نے اپنی بہو کو الگ رکھا ہوا ہے. تو 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 ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ دنیا کس سسٹم پہ چلتی ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ زمانہ کیا کہتا ہے. ہم نے یہ دیکھا اور یہ جانا اور یہ سمجھا کہ ہمارے لیے کنوینینٹ کیا تھا. ہم نے یہ چاہا کہ ہماری زندگی پر ہمارا اختیار رہے، ہم اپنی مرضی کے مالک ہوں، نہ کہ زمانے کے کہے پہ چلنے والے یا زمانے سے ڈرنے والے. تو
یہ جو بغاوت تھی ہمارے اندر، اس نے ہمیں ایک اویئرنیس دی، اس نے ہمیں ایک سمجھ دی. ہم خود ایک آزاد انسان ہیں، کسی کی بھی پرواہ نہ کرنے والے. اسی طرح سے ہمارے بچے ہیں اور ہماری فیملی ہے جو بالکل آزاد ہے. ہم اگر ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں یا دکھائی دیتے ہیں تو محبتوں کے بندھن ہیں جن میں ہم بندھے ہوئے ہیں، مجبوریوں کے سودے نہیں ہیں. ہمارا بیٹے کے لیے سب سے بہتر یہی تھا کہ اس کا گھر اس کے کام کے قریب ہوتا، اور وہ ایک پوری اب ماشاءاللہ سے فیملی ہے. تو ان کو ایک انڈیپینڈنس ہونی چاہیے، ان کو ایک آزادی ہونی چاہیے اپنی زندگی گزارنے کی. وہ عموماً یہی ہوتے ہیں، جیسے 8-10 دن یہیں ہوں گے، 4-6 دن وہاں چلے جائیں گے. تو زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ یہاں ہوتے ہیں بنسبت اپنے گھر کے. جیسے ابھی بھی سنڈے تک یہیں تھے، سنڈے رات کو گئے ہیں، یہ ہفتہ وہاں گزاریں گے، پھر آ جائیں گے. اور کوئی نہ کوئی اوکیشن جو ہے وہ گھر میں آ ہی رہتی ہے. یہاں پر ان کا کمرہ ہے، ان کی الماریاں ہیں، ان کی چیزیں ہیں، بلکہ ان کی زیادہ چیزیں یہی ہیں. تو خوشی کے سودے ہیں. جانے لگے، جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تو ہم بہو کو کہتے ہیں کہ لے جاؤ جو لے کے جانا ہے. تو وہ ایک چکن کا پیکٹ نکال لے گی، ایک بون لیس کا نکال لے گی. ابھی تو چاول نہیں تھے تو چاول کی بھی آدھی بوری پڑی تھی، ہم نے کہا اٹھا کے لے جاؤ. جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہاں سے لے جاتے ہیں. اور وہ بھی ایسی عادت کی ہے ماشاءاللہ سے کہ جان بھی مانگو تو وہ دے دے. بیٹا بھی بس ہر وقت ہی اس کو یہی ہوتا ہے کہ ماں خوش رہے، ماں خوش رہے. اور ہم اس کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے. ہم نے اپنے بچوں کی تربیت ایسے نہیں کی، ہم نے بچے اپنے ایسے نہیں پالے کہ ان کو یہ بتایا ہو کہ انہوں نے کمانا ہے تو ماں کو دینا ہے. بالکل نہیں. ہمارے ہاں یہ سسٹم نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے بیٹے کو اس بات کا پتہ ہے کہ جو کمائی آتی ہے وہ پیرنٹس کو دی جاتی ہے. ہمارا بینک اکاؤنٹ جو ہے اس میں ہمیں سب کے اکاؤنٹس دکھتے ہیں، بیٹی کا بھی، بیٹے کا بھی، میاں صاحب کا بھی، اپنا بھی، سونی کا بھی. سب کے اکاؤنٹس ہمارے سامنے ہوتے ہیں. آج تک ہم نے بڑے بیٹے کے اکاؤنٹ کو کلک کر کے یہ نہیں دیکھا کہ اس کو کتنی تنخواہ ملتی ہے یا وہ کہاں خرچتا ہے. ہماری نظر میں ماں باپ کے لیے اولاد ایک تحفہ ہے جو خدا تعالیٰ نے اس کی جھولی میں ڈالی ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کو رونق سے گزار سکے. اس کی زندگی میں ویرانی نہ ہو، اس کی زندگی میں خوشیاں ہوں. وہ اپنے بچے کو پلتا پڑھتا دیکھے، کامیابیاں دیکھے، خوشیاں دیکھے اس کی. ماں باپ کو ہمیشہ ہی چاہیے کہ وہ اولاد کے لیے کرتے رہیں. دین تو کہتا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے آپ جائیداد چھوڑ کر جاؤ. تو جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہم اپنے پیرنٹس کے گھر سے ایک ارادہ لے کر نکلے تھے اور سوچ کر نکلے تھے کہ ہم جو صحیح سمجھیں گے زندگی میں اس کو اپنائیں گے چاہے کچھ بھی ہو. تو ہم نے زندگی میں بالکل وہی کیا جس کو کہ ہم نے صحیح سمجھا. ہم نے زمانے کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا. بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا میں جو زمانے کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں. ان کی اپنی ذات، ان کی اپنی مرضی، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. زمانہ تو شیطان کی طرح ہے، آپ ذرا سی جگہ دیں وہ آپ پر چاروں طرف سے سوار ہو جائے گا. تو آپ کو پھر سانس بھی نہیں آئے گا. اور عموماً ہمارا معاشرہ جو ہے وہ سانس لینے بھی نہیں دیتا ہے. سانسوں کی اتنی انٹرفیئرنس ہے. بہنیں جو ہیں وہ بھائی کے کان بھر رہی ہوتی ہیں، سکھا رہی ہوتی ہیں. بھائی جو ہیں انہوں نے بہنوں کو آزادی دی ہوئی ہے، وہ جب مرضی آئیں، جب مرضی جائیں. اب ہماری بہو کا بیٹے کا گھر ہے، ہم کبھی نہیں گئے. وہ ہر بار کہتے ہیں آئیں آپ، آئیں نہیں آپ، ہمارا گھر نہیں دیکھا. اور ہم ہمیشہ کہہ دیتے ہیں یہ مین ہاؤس ہے، اس کو آباد رکھو. ہم تو کبھی بہو کو یا بیٹے کو فون بھی نہیں کرتے ہیں کہ ان کو ہم نہیں چاہتے کہ ڈسٹرب کریں. آپ نے سنا ہوگا جہاں بیٹی نے کہا کہ ماما تو کبھی ہمارے گھر بھی نہیں آئی ہیں. تو ہم سب اپنی اپنی دنیاؤں میں آزاد ہیں. ہم بڑے ہیں، یہ ہمارا گھر ہے، مین ہاؤس ہے، ہمارے بچے یہاں آتے ہیں، چھوٹے بچے یہیں پل رہے ہیں، سارے ایک ہو کر رہتے ہیں، سب خوشی غمی میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. بہت سے ساتھیوں نے یہ کہا کہ ہمارا بیٹا اور ہمارا داماد بھی اس ٹاپک پر بولے. تو وہ بہت پروفیشنل سے لوگ ہیں، ان کو ان چیزوں کا کوئی علم نہیں ہے. ان سیاستوں کا جو ہمارے زمانے میں ہوتی ہیں یا ہمارے کلچر کی، بالکل وہ نہیں جانتے. یہ تو تھوڑا بہت جو بیٹی کی اپنی رائے تھی کہ اس نے کیسی زندگی کے خواب دیکھے تھے، جیسا اس نے کہا کہ اس نے ہمیشہ یہ سوچا. اب جب وہ لک بیک کرتی ہے تو وہ یہ سوچتی ہے کہ اس نے ہمیشہ یہ تصور کیا تھا کہ اس کی شادی ہوگی تو وہ سسرال میں رہے گی. اور یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ اس نے ایسا تصور کیوں کیا. آج کے زمانے میں جو بہو نے کہا ہے، اصل نقشہ تو زمانے کا وہ ہے. عام طبقہ جو وہاں کا پاکستان کا ہے وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کہ ہماری بہو نے بیان کیا ہے. وہاں کے مسائل بالکل وہی ہیں جو کہ بہو نے کہا ہے. بیٹی نے جو تصور کیا کہ وہ سسرال کے ساتھ رہے گی، وہ اس لیے کیا کہ کبھی ہمارے گھر میں سسرال کی برائی نہیں کی گئی. ہم نے کبھی اپنے بچوں کے سامنے اپنے سسرال والوں کے بارے میں برائی نہیں کی، بری بات نہیں کی. ان کے لیے سسرال ایک بری چیز نہیں ہے.
ہم کبھی ان میں رہے نہیں، بس یہ تھا کہ تھوڑی دیر جو پاکستان گئے تو چند دن ان کے ساتھ گزار لیے، کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، بہت اچھے، بہت محبت کرنے والے، اور ہم اپنی ساس کو بہت مس کرتے ہیں۔ ہماری بڑی خواہش تھی کہ وہ ہمارے پاس آتی، ہمارے ساتھ رہتی۔ اب تو ہماری ساس اور ہمارے سسر دونوں ہی وفات پا چکے ہوئے ہیں۔ بہت یاد کرتے ہیں ہم انہیں، اپنی ساس کو خاص کر۔ بہت اچھی تھی ہمارے ساتھ، اور ہمارا دل جانتا ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتی تھیں۔ بہت ہی سادی طبیعت کی، بہت نیک، بہت خدمت گزار اور بہت صابر شاکر۔ بہت ہی، ہم نے ان سے زیادہ صابر انسان نہیں دیکھا، اور سب سے بڑا جو کریڈٹ جاتا ہے ان کو۔ ہمارے بیٹوں میں جو نیکی ہے، جو ڈیپ نیکی ہے، گہری نیکی ہے، خاص جو پرسنالٹی میں ہوتی ہے کہ کوئی ادھر ادھر کی بات نہ کرنا، کوئی کسی کی برائی نہ کرنا، کسی کے بارے میں ہنسنا نہیں، کام سے کام رکھنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا، ایک توکل جو ہے وہ ہمارے بیٹوں نے ہماری ساس کا لیا ہے، ہمارے میاں صاحب نے اپنی امی کا لیا ہے۔ سارا کریڈٹ ہمارے میاں صاحب کی تربیت کا، جنہوں نے ہم کو بگاڑ کے رکھا، ہماری ساس کو جاتا ہے۔ تو بہت ہی خوش قسمتی، خوش نصیبی اور اللہ کا فضل ہم پہ کہ ہمیں ایک اچھا شوہر ملا، جس نے ساری زندگی ہم جیسے باغی انسان کو برداشت کیا اور ایک آزادی دی، ایک فریڈم دی، اور ہم شاید ایک انسان بھی ایسے تھے کہ جو پریشر برداشت نہیں کرتا ہے۔ ہمارے بیٹے کی شادی کا وقت آیا، جب بڑا ہوا، وہ اپنی بیوی پاکستان سے لے کے آیا۔ مشکل ہے، ظاہر ہے، ویزا لگنا اور پھر انتظار کرنا کہ کب اپروو ہو، کب آئے، تو ایک مشکل کام تھا۔ کہیں اور رشتہ ہوتا تو جا کے بیاہ لاتے، تاریخ طے کرتے اپنی مرضی سے، یہ لمبے سلسلے تھے۔ یہ سوچتے ہوئے ہم نے بیٹے سے پوچھا کہ پاکستان سے کیوں؟ تو کہنے لگا کہ باہر ہم پیدا ہوئے، ہم باہر پلے بڑھے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں میں ہمارا کلچر رہے، جو ریتی رواج تھے، جو رکھ رکھاؤ تھا، جو ادب آداب تھے، وہ آنے والی پاکستان سے لے کر آئے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہماری نسلوں میں قائم رہیں۔ اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی جو ہے وہ پاکستان سے ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم نے اس کی شادی بھی جہاں کی ہے، ہم ان لوگوں کو بالکل نہیں جانتے، کون ہیں، کیا کرتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، خاندان کیا ہے، بالکل کچھ بھی نہیں۔ اور ہم نے رشتہ کرتے ہوئے یہ بات کہہ دی تھی کہ اس بچی کو کچھ نہ دینا، بس اپنے 2 جوڑے اپنے بکسے میں ڈالے اور آ جائے۔ اور ایک بکسے میں وہ بچی یہاں پر بیاہ کر آئی تھی، انہوں نے پال پوس کر ہمارے حوالے کر دی۔ ہمارے لیے یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ تو یہ جو آج کل کے جہیز کے سلسلے ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے۔ اپنے بیٹوں کو آج کل کیش کیا جاتا ہے۔ اس قسم کی لالچوں سے پیٹ نہیں بھرا کرتے، وہ لوگ کبھی سیراب نہیں ہوتے، وہ تشنا ہی رہ جاتے ہیں اور تشنا ہی مر جاتے ہیں دنیا میں، جو دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ یہ کہا خدا ہمارے بچوں کو اپنے گھر دے، تو ہم قطعاً اپنی بہو کو اپنے گھر جہیز کے ساتھ نہیں لے کر آئے۔ ہم نے یہ بات یہاں پر اوپنلی اس لیے بتائی ہے کہ ہمارے ہاں کے بہت سے پیرنٹس جہیز کے سلسلوں میں پس جایا کرتے ہیں، مقروض ہو جاتے ہیں۔ جہیز جو ہے وہ ڈسپلے کیا جاتا ہے کہ یہ الماریاں دیں، یہ کرسیاں دیں، یہ سیٹ دیے، یہ برتن دیے، یہ بستر کی چادریں دیں، یہ دریاں، یہ رضائیاں، یہ پیٹی، یہ سب کچھ جو ہے یہ ہماری نظر میں بالکل نان سینس ہے۔ ہم کو یہ چیزیں بالکل پسند نہیں ہیں۔ ایک دکھاوا ہے، اور اس طرح پھر ایک دوسرے کی ریس میں انسان آتا ہے۔ ہمارے گھر کا اصول ہے کہ گھر سے کوئی بھی جائے یا گھر میں کوئی بھی آئے تو آ کر پہلے سلام کرتا ہے بڑوں کو، اور جانے لگا سلام کر کے جاتا ہے، بتا کے سلام دعا کر کے گھر سے نکلتا ہے۔ تو ایسے نہیں کہ منہ اٹھایا اور نکل گئے۔ بعض بیٹے ایسے ہیں جو بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے ماں باپ کو سہانے سپنے دکھانے لگ جاتے ہیں کہ میں بڑا ہو جاؤں گا تو کماؤں گا تو یہ کر دوں گا، اور گھر بنا لوں گا، یا ریپیئر کرا دوں گا، یا بہنوں کی شادی کر دوں گا۔ وہ اس قسم کی باتیں کر کے اپنے پیرنٹس کی ہوپس بہت ہائی کر دیتے ہیں۔ بہت حد تک اپنی مصیبتوں کی ذمہ دار ہمارے ہاں کی اولاد بھی ہے، جو اس قسم کے سہانے سپنے دکھاتی ہے کہ میں کمانے لگوں گا تو یہ کروں گا، کمانے لگوں گا تو وہ کروں گا، کیونکہ یہ ایک سائیکل ہے۔ ان کے والد نے بھی جو آج اولاد کے دستے نگر ہوئے ہیں، یہی کچھ کیا ہوگا، اور سارا پیسہ جو ہے وہ اپنے پیرنٹس پر خرچہ ہوگا۔ اگر انہوں نے اسی سے کچھ بنایا ہوتا اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، تو آج جو ہے وہ اپنی اولاد کے محتاج نہ ہوتے۔ ہمارے ہاں پچھلوں پر خرچنے کا رواج رہا، پہلے ماں باپ اولاد کو پالتے ہیں اور پھر اولاد جو ہے وہ ماں باپ کو پالتی ہے، بلکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم سب اپنی اولادوں کے نگران ہوتے۔ دین بھی یہی کہتا ہے،
دین کہتا ہے کہ تم سے سوال کیا جائے گا تمہارے بال بچوں کے بارے میں، تمہارے اہل و عیال کے بارے میں، کہ تم نے ٹھیک سے رکھا، تم ان کے نگران ہو، تم ان کے پرووائڈر ہو۔ یہ نہیں کہا کہیں بھی کہ تم والدین کے پرووائڈر ہو، یہ کہا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کریں۔ یہ کانسیپٹ کہ آپ اب ریٹائر ہو گئے، اب آپ کا بیٹا جو ہے وہ آپ کا گھر سنبھالے، یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں کا یہ سائیکل بھی جو ہے یہ بریک ہونا چاہیے۔ اب جیسے بیٹا ہے، بہو ہے، ان کا میسج آتا ہے کہ ہم انشاءاللہ کل آ جائیں گے گھر، تو ہم جواباً لکھ دیتے ہیں سی یو ٹمورو یا انشاءاللہ کچھ بھی۔ جب وہ نکلنے لگتے ہیں گھر سے تو ان کا میسج آتا ہے کہ ہم چل پڑے ہیں، تو ہم لکھ دیتے ہیں خیر سے پہنچو۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آؤ، یا کبھی ہم نے سوال کیا ہو کہ آئے کیوں نہیں۔ تو ایک بات کہ ہم ان کو حکم دیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو، یہ سلسلے جو ہیں وہ یہاں نہیں ہیں اور اپروپریٹ بھی نہیں ہیں۔ ماؤں کو نہیں چاہیے، ساسوں کو نہیں چاہیے، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ ہماری بیٹی ہے، چاہے وہ ہمارا داماد ہے، چاہے وہ ہماری بہو ہے، چاہے وہ ہمارا بیٹا ہے، ہم کو ان کی زندگی میں مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہمارا ان پر کوئی اس قسم کا اختیار نہیں ہے کہ ان کو ہم اپنی مرضی پر چلائیں۔ ہماری اپنی زندگی ہے، ہمارا گھر گھر ہستی ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ جب سارے یہاں ہوتے ہیں سب مل جل کے کام کر لیتے ہیں اور سپورٹیو ہیں۔ اب ہمارا کلچر آپ دیکھیں، ایک طرف کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو، کسی کو چوٹ لگے، اس کو بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہاں چوٹ لگی، کتنے ٹانکے آئے، کتنی بوتل خون لگا۔ کسی کا بتاؤ کہ رشتہ ہوا ہے تو فوراً پوچھیں گے کہاں ہوا ہے، کیا کرتا ہے لڑکا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ جو بتانے والا ہے اس کو بتانی چاہیے، آپ کو پوچھنی نہیں چاہیے۔ تو یہ باتیں پھر بڑھتے 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 کہیں سے کہیں چلی جاتی ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی مداخلتیں ہیں جو ہمارے ہاں ایک دوسرے کی زندگیوں میں کی جاتی ہیں۔ ہم کو پرسنلی بالکل نہیں لگتا ہے کہ اولاد ہمیں او کرتی ہے۔ ہمیں بالکل یہ احساس نہیں ہے کہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، بیاہا، بالکل نہیں۔ ہم ایک ایسے انسان ہیں کہ زندگی میں اگر ہمیں کبھی لگا بھی کہ ہمارا اپنا بچہ غلط کر رہا ہے اور ہماری بہو یا ہمارا داماد ٹھیک ہے، تو ہم اپنی بہو یا داماد کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ ہم رشتوں کا ساتھ دینے والے انسان بننا نہیں چاہتے، ہم حق کا ساتھ دینے والے انسان بننا چاہتے ہیں۔ ہمارے گھر کا جو ایک سسٹم ہے، ہمارے گھر کا جو ایک نظام چل رہا ہے کہ ہماری والدہ بھی یہاں پر موجود ہیں، ہمارے بچے دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی امی کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں، ہم کس طرح ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا، ان کے نہانے دھونے کا، ان کی ضروریات کا، ان کی دوائی کا۔ ہمارے فون پر الارم لگا ہوا ہے، جب ان کی دوائی کا، بلڈ پریشر کی دوائی کا ٹائم ہوتا ہے، الارم بجتا ہے، ہم امی کو جا کے گلاس میں پانی لے کے دے کر آتے ہیں، کھلا کر آتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہیں جو زندگی بھر ہمارے بچوں نے ہمیں کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس لیے نہیں کہ امی کو ہم او کرتے تھے، بلکہ امی ہماری ذمہ داری تھی۔ ابا جان کی وفات کے بعد امی ہماری ذمہ داری بنتی ہیں، چونکہ دنیا میں ان کا اگر کوئی تھا تو وہ ہم تھے۔ جب ابا جان کی وفات ہوئی ہے تو ہماری امی نے جب مائیگریٹ کیا ہے پاکستان سے نیوزی لینڈ، تو امی کو جو امیگریشن دی ہے ان ممالک نے، وہ اسی لیے دی ہے چونکہ ہم امی کی اکلوتی اولاد تھے، اور امی کا پھر پیچھے ابا جان کے بعد کوئی نہیں بچا تھا۔ تو اس طرح سے امی ان ممالک کی سٹیزن بنی، اور بہت جلدی، بہت تیزی سے یہ سارا پروسیس ہوا، اور بہت ہی جلدی امی کے آنے کا بندوبست بھی ہو گیا۔ ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا ہے کہ تم ہمیں کچھ او نہیں کرتے، ہم نے جو کچھ تمہارے لیے کیا وہ ہمارے فرائض میں شامل تھا، تو تمہاری طرف ہمارا کوئی حساب نہیں نکلتا ہے کہ تم ہمارے لیے کرو۔ جبکہ انہوں نے دوسری طرف یہ بھی دیکھا ہے کہ ہم نے اپنی والدہ کا کس طرح سے زندگی بھر خیال کیا ہے، اور ہم ہی نہیں، ہمارے بچے بھی کرتے ہیں۔ سونی امی کو بعض اوقات رات کو کھانسی آئے تو رات برات کو اٹھ کے امی کو چیک کر رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، پانی شانی پلا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بچوں نے دیکھی۔ پھر یہ ہے کہ بعض مائیں ایسی ہوتی ہیں جو بہو سے جیلس ہو جاتی ہیں۔ وہ جیلس اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ سمجھتی ہیں کہ اولاد ان کی جاگیر ہے، ان کا بیٹا انہوں نے پیدا کیا ہے تو وہ اس کی مالک ہیں۔ یہ بات بہت ہی غلط ہے۔ ہم تو شکر کرتے ہیں کہ ہم ایک ذمہ داری سے فارغ ہوئے، ہم نے بچے کو پالا پوسا، پڑھایا لکھایا اور بیاہ دیا۔ ہمارا بیڈ روم ہے، اس کے سامنے سارا کوریڈور جو ہے وہ دکھتا ہے، اور ہمیں پسند بھی اسی طرح تھا کہ مین بیڈ روم جو ہے اس میں سے گھر دکھے، کہ بچے چلتے پھرتے، کون آیا کون گیا، سب کی خبر ہو۔ ہمیں ایک کونے میں زندگی گزارنا پسند نہیں تھا، ہم نے اسی لیے ڈبل سٹوری گھر کبھی پسند نہیں کیا، کیونکہ اس سے فیملی جو ہے وہ ٹوٹتی ہے۔ تو ہم ابھی
ویکینڈ پر دیکھ رہے تھے کہ بیٹا بھی چلا جا رہا ہے رات کے وقت، بیوی بھی ساتھ چلی جا رہی ہے، ساتھ انہوں نے چھوٹے سے امیر کی انگلی پکڑی ہوئی ہے، چھوٹی سی ٹبری۔ ہم اتنے خوش ہوئے دیکھ کر، اور ہمارے دل سے بڑی دعائیں نکلیں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ پھلیں پھولیں، خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ بچے خوش ہیں، ماں باپ کے لیے اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ بہت ہی نادان اور بہت ہی بدقسمت ہیں وہ مائیں جو اپنی اولاد سے جیلس ہوتی ہیں، جو اپنی اولاد پر ملکیت کا دعویٰ کرتی ہیں۔ وہ تو ایک انعام ہے جو آپ کی جھولی میں خدا نے ڈالا تھا، اور آپ اس کو دوسرے کے حوالے کر کے اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو جائیں۔ تو یہ جو لالچیں ہیں ہمارے کلچر کی، میرا میرا کرنے کی عادت جو ہے، حاکمیت جتانے کی جو عادت ہے، ہمارے خیال میں بدنیتی نے فضلوں کی بارشیں روک دیں۔ وہ لوگ اسی لیے بھوکے ہوئے، وہ لوگ اسی لیے ترسے، ان سے یہ چیزیں، اولادیں اسی لیے چھن گئیں، ان کے بچوں کے گھر ٹوٹے، وہ اپنی طرف سے یہ سوچتی رہیں کہ ان کا ہو جائے، بیوی چھوڑ دے، اسی لیے ان کے در پہ یہ دکھ آن بیٹھے۔ کون سی ماں ایسی ہوگی جو دکھی اولاد کو دیکھ کے خوش ہوتی ہو؟ تباہی پھیر کے پھر وہ بھی دکھی ہی بیٹھی ہوتی ہے، وہ خوش نہیں ہوتی۔ اس کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی اولاد کی خوشی میں خوش رہتی۔ اس کی بڑی ہی بدقسمتی کہ اس نے اپنی اولاد کو ایک ایسی زندگی کے در پر نہیں چھوڑا جو اس کو سکسیس کی طرف لے کے جاتی تھی، چاہے وہ آدمی ہو چاہے وہ عورت ہو۔ ڈیورس دونوں کے لیے ہی ایک فیلئر ہے، غلط فیصلوں کے نتیجے ہیں۔ پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی زندگیوں سے باہر رہیں، بالکل باہر، چاہے وہ لڑکی کے والدین ہوں چاہے وہ لڑکے کے والدین ہوں، اور بچوں کی تربیتیں ایسے کریں کہ بچے آپ کو ساتھ لے کر چلنے والے ہوں، بچے اپنے ڈیسیجنز میں آپ کا مشورہ لینے والے ہوں، آپ کو عزت دینے والے ہوں، نہ کہ آپ خود اس میں مداخلت کر کے گھسنے کی کوشش کریں۔ اب ہمارا بیٹا ہے، بیٹی ہے، دونوں شادی شدہ ہیں۔ بیٹی کی شادی کو ماشاءاللہ سے 7 سال ہو گئے ہیں شاید، اور بیٹے کی شادی کو ماشاءاللہ سے شاید 3 سال ہو گئے۔ کبھی بھی کوئی چیز اگر انہوں نے لینی ہے، کمپیوٹر لینا ہے یا گاڑی لینی ہے، کوئی بھی چیز لینی ہے، گھر کی کوئی چیز لینی ہے، تو وہ صلاح مشورے سے لیتے ہیں۔ ہم جا کے نہیں پوچھتے کیا لے رہے ہو، کیا کر رہے ہو، یا وہ ہم سے چھپاتے پھریں، یا ہم کہیں کہ یہ پیسے کیوں خرچے، وہ پیسے کیوں خرچے، اتنے کا کیوں آیا۔ ہم نے کوئی چیز لینی ہوگی تو ہم سب بچوں سے پوچھیں گے کہ دیکھو بیٹا ہم یہ لینا چاہتے ہیں، ہمیں یہ چیز چاہیے جو اچھی ہے وہ بتاؤ۔ تو سارے اکٹھے ہو کے سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر کسی نے کوئی چیز لینی ہے، سارے اس کی طرف قدم مارتے ہیں، سارے اس کو سرچ کریں گے، دیکھیں گے، ڈھونڈیں گے، مل جل کے ایک چیز جو ہے وہ ایک بندے کے لیے پھر آئے گی خوشی خوشی۔ سارے اچھی زندگی گزارتے ہیں، سارے اپنی اپنی دنیاؤں میں آزاد ہیں، اور ایک طرح سے سارے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ اکیلے اکیلے نہیں ہے کہ جو مرضی جہاں مرضی کرتا رہا۔ ہم اپنی امی کو کبھی بھی گھر چھوڑ کر اپنے میاں کے ساتھ ڈنر کرنے نہیں گئے، کبھی نہیں۔ اگر کبھی امی کہیں بھی رات کو کہ میری ہمت نہیں پڑ رہی، اب میں نے نہیں جانا، جاؤ تم ہو جاؤ، ہم گاڑی میں بیٹھے بھی ہوں گے اگر تیار ہو کے، تو ہمارے میاں صاحب آ کے ہماری امی کو اندر سے نکال کے لے کے جائیں گے کہ چلیں آ جائیں۔ ہمارا داماد ہے، ہم جا رہے ہوں، ہماری بیٹی جا رہی ہو، امی جا رہی ہوں اور داماد جا رہا ہو، تو بیٹی ہمارے ساتھ پیچھے بیٹھتی ہے، ہمارا داماد جو ہے وہ امی کو آگے بٹھا کے لے کے جاتا ہے گاڑی کی اگلی سیٹ پر اپنے ساتھ۔ تو یہ وہ مقام ہیں، یہ وہ عزتیں ہیں جو چھین کر نہیں ملا کرتی، جو وقت دیا کرتا ہے۔ ہمارا بیٹا اگر کہیں نکلنے لگا ہے تھوڑی دیر کے لیے اور کہے گا آئیں مما آپ اس گاڑی میں بیٹھ کے دیکھیں، آئیں میں آپ کو لے کے چلوں، تو ہماری بہو پیچھے بیٹھ جاتی ہے، اور ہمارا بیٹا اور بہو کہتے ہیں کہ مما آپ آگے بیٹھیں۔ تو یہ وہ رکھ رکھاؤ تھا، یہ وہ عزتیں تھیں، یہ وہ پاسداریاں تھیں جو ہمارے معاشرے میں اب بہت کم دکھائی دیتی ہیں، اور سارا زمانہ جو ہے وہ میرا 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 کر کے بنانے، کمانے، بڑھانے، بٹورنے کے چکروں میں رہتا ہے۔ تو عام ہمارے گھر کی یہ کہانی ہے، ہم نے آپ کو اس لیے سنائی کہ ہمارے گھر والوں سے آپ سب کا تعارف ہوا، سب بیٹھے، سب نے بات کی، سب کے خیالات آپ نے سنے، اور سب کی پرسنالٹیز آپ نے دیکھی کہ کون کس طرح کا ہے، کس طرح بولتا ہے، کس طرح رہتا ہے۔ تو ایک بہت ہی کیجول سی ٹاک جس کی کوئی تیاری نہیں تھی ہم نے یہاں پر دی۔ نائٹ سوٹس میں بیٹھے ہوئے تھے، امی نے روب پہنا ہوا تھا، تو بالکل ایسے ہی عام باتیں ہیں جو ہم نے یہاں پر کی۔ عام گھرانہ جو ہے، زندگی جو ہے وہ یوں ہونی چاہیے، ہنستے بولتے ساتھ ساتھ چلنے سے زندگیوں کے سفر جو ہیں وہ آسانی سے کٹ جایا کرتے ہیں۔ تو یوں ہمارا گھرانہ ہے جس میں 2 چھوٹے چھوٹے بیبیز بھی اب اللہ کے فضل سے پل رہے ہیں،
ایوان ہے اور امیر ہے تو زندگی رواں دواں رہتی ہے اور وقت کبھی ٹھہرتا نہیں ہے. بیٹی ہے، اس کا سسرال ہے، وہ بھی آئے ہوتے ہیں، یہ بھی وہاں گئی ہوتی ہے، ابھی رہنے بھی گئی ہوئی تھی. ماں باپ کے در ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے کھلے ہونے چاہیے. ماں باپ کو اپنی اولاد سے ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. کبھی بھی ان کو نہیں چاہیے کہ وہ اولاد کی طرف دیکھیں کہ اولاد ان کو سپورٹ کرے، اور اولاد کا فرض ہے کہ وہ کرے، وہ دھیان رکھے، وہ خیال کرے، وہ محبت کرے، وہ ان کے لیے کھڑی ہو، وہ ان کا بازو بنے. حسن و احسان کا تعلق جو ہے یہ دو طرفہ ہونا چاہیے، دونوں طرف سے ہونا چاہیے، اور ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اولاد کی پشت پر کھڑے ہوں. تو اس طرح کے سلسلے ہونے چاہیے. تو یہ تو تھیں چند باتیں ہم نے سوچا کہ ہم آپ کے ساتھ کر لیں. خدا کرے کہ اس میں سے چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ آپ کے کام آئیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.